अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त किसी खामोश तूफान के बीच खड़ी है। वो आलमी निज़ाम जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद बड़ी मेहनत, कुर्बानियों और मुआहिदों से खड़ा किया गया था, आज लरज़ रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, आलमी मुआहिदों से अलहदा हो रहे हैं और पुराने इत्तेहादियों से फासला बढ़ता जा रहा है। और यही वो नुक्ता है जहां से आलमी तवाज़ुन बिगड़ता दिखाई दे रहा है। सदियों के इत्तेहादी अफराद और तफरीद का शिकार है, क्योंकि जब फैसले एतदाल से हट जाएं, कहीं हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल हो और कहीं मुकम्मल लाताल्लुकी, यही अफराद तफरीद है जो अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों में नजर आ रही है। आज यही अफराद तफरीद आलमी सियासत है, जहां इत्तेहादी भी कंफ्यूजन का शिकार है और दुश्मन भी बेकाबू हो रहे हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया ने एक जो है वो ऐसा निज़ाम देखा, एक बड़ी ताकत अमेरिका, जिसके गिर्द सारे आलमी फैसले घूमते रहे। मगर अब तस्वीर बदल रही है। दुनिया तेजी से बायपोलर बल्कि मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, जहां अमेरिका के मुकाबिल चीन एक बड़ी मुआशी और फौजी ताकत बनकर खड़ा है और रूस जैसी ताकतें खुलकर सामने आ चुकी हैं। यह तब्दीली पुरम नहीं बल्कि कशमकश से भरी हुई है। आज दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां बहरान ना हो। यूरोप जो कभी इस्तेहकाम की मिसाल था, अब खुद मुश्किलात में है। कनाडा सियासी दबाव में है। यूक्रेन जंग की लपेट में है। मशरक़ वस्ता आग में घिरा हुआ दिखाई देता है। ईरान और इसराइल आमने सामने हैं। इसराइल और फलस्तीन में मसला है। इसराइल की लबनान और शाम से भी कशीदगी है। खलीज में यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे के मुकाबिल हैं और यूं यमन अंदरूनी खलशार का भी शिकार है। एशिया में चीन और ताइवान की कशीदगी है। जापान और भारत से तनाज़ात हैं। शुमाली और जनूबी कोरिया की दुश्मनी भी अपनी जगह कायम है। जनूब मशरकी एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के मसाइल चल रहे हैं। जनूबी एशिया में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान में मसाइल हैं। गोया हर तरफ अदम एतमाद है। अफ्रीका में सूडान और सोमालीलैंड, साबिक स्वेत रियासतों में अजरबैजान और आर्मेनिया। नाज़रीन, इतने इख्तलाफात, इतने तनाज़ात इंसानी तारीख में एक साथ कभी नहीं देखे गए। दुनिया को तहजीब, एहतराम इंसानियत और अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचने में सदियां लगी और अब हालात फिर जंगल के कानून की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये कैसा सिलसिला शुरू हो गया है? सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ मुस्तकिल है? क्या ट्रंप की पॉलिसियां ट्रंप के बाद भी चलेंगी? क्या जो नुकसान हुआ उसका अजाला मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कितनी देर में? अब इसी तमाम सूरत हाल पर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जौहर सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि बगड़िया मसूद साहब, शाजिया चीमा साहिबा और डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शब्बीर साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। अब क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। 2025 को हमने देखा कि वो जंगों का साल रहा और 2026 का आगाज़ ही कुछ इस तरह का हुआ कि बहुत पुराने इत्तेहादी आमने सामने आ रहे हैं और जिस किस्म का सारा निज़ाम हमारे सामने तब्दील होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो निज़ाम एक बना था, जिस पर ये तमाम सूरत हाल चल रही थी, क्या अब इस नहज पर हम हैं कि वो तब्दील हो रहा है या ये सब कुछ वक्ती है? देखें, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जिसकी आपने बात की है, उसके बारे में अभी जो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बड़ी एक जामे तक़रीर की है। और असल में होने ये जा रहा है कि जो मगरिब का दिया हुआ निज़ाम था, या जो मगरिब की फ़िलासफ़ी थी, ये जो रियासतों का निज़ाम है, जिसको आप नेशन स्टेट सिस्टम कहते हैं, ये भी मगरिब का दिया हुआ है। ये जिसको आप डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, और एक लिबरल्स के यहाँ बड़ी थ्योरी थी कि डेमोक्रेसी डू नॉट फाइट ईच अदर और डेमोक्रेसीज आर लेस प्रोन टू वॉर, जिस पे वो बड़ा फ़ख्र करते थे। ह्यूमन राइट्स की वो बात करते थे, इक्वलिटी की वो बात करते थे, इंटरनेशनल लॉ, या ख़ुद को वो एक सिविलाइज्ड नेशंस कहा करते थे। ये असल में ट्रंप के आने के बाद जो मगरबी फ़िलासफ़ी है और मगरबी नज़रियात हैं, उनका फेलियर है। यकसर फेलियर यूँ है कि देखें, जो तनाव इस वक्त अमेरिका और जो उसके यूरोपियन अलाइज़ हैं, जो कि दोनों आलमी जंगों में उसके साथ खड़े थे, अब वो मुल्क डेनमार्क, जिसने इराक़ में भी और अफ़गानिस्तान में भी अपनी फ़ौजें नेटो के साथ भेजी हैं, उसके ग्रीनलैंड पे अमेरिका जो है, वो जो कि एक दुनिया का आज़ाद मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क, और उसका लीडर जो मुंतखब, वो कहता है कि मैंने इस पे कब्ज़ा कर लेना है। वो कनाडा को कह रहे हैं कि जी वो एनेक्स कर लेंगे, कनाडा को अपना सूबा बना लेंगे। वेनेज़ुएला के साथ रिसेंटली जो उन्होंने किया कि उनके सदर को किस तरह से किडनैप किया और उनकी वाइफ को, फिर उन्होंने जो कुछ गज़ा में किया और जो खामोशी अख्तियार की और जितना खून वहाँ बहा है, और फिर ईरान पे जो हमला किया, उसकी एटमी जो तनसीबात थी वो तबाह की, और एक और ख़तरा मंडला रहा है जो रजीम चेंज का। ये
مغربی نظریات یہ بحرۂ اوقیانوس میں ڈوبنے جا رہے ہیں. ٹھیک. اور اب یہ دیکھیں کوئی اور اس میں پارٹنر نہیں ہے. آپ میکرون کی سپیچز سنیں, آپ سٹارمر نے جو کل بات کی ہے آپ وہ دیکھیں. یہ تناؤ اور تنازع کس حد تک کہ یہ نیٹو کے ممالک تو اس اصول پہ جمع تھے جس کا آپ نیٹو کا جو ٹریٹی ہے آرٹیکل 5 کہ ایک ملک پہ حملہ سب ملکوں پہ حملہ تصور ہوگا. ڈنمارک تو خود نیٹو کا ایک ممبر ملک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹرمپ نے اب ایک جو نئی جس کو میں پالیسی کہوں گا 9/11 کے بعد امریکہ کے بارے میں ہنری کسنجر نے کہا کہ امریکہ ایک ہائپر امریکہ بن کے سامنے آیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اب امریکہ ایک اگریسر ملک بن کے سامنے آیا اور اس نے صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھا ہے. اور آگے یہ معاملہ دیکھیں کہاں تک جاتا ہے, لیکن مجھے ابھی خطرات دکھائی دے رہے ہیں آپ کے نیبرہڈ میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں آگے کریں گی؟ شازیہ صاحبہ آپ کیا دیکھتی ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک شخصیت ہیں, اب کیا یہ ان کی پالیسی ہے, یہ امریکہ کی پالیسی ہے, اور کیا جب تک ٹرمپ رہیں گے یہ پالیسی رہے گی یا آگے مستقل یہ پالیسی رہے گی امریکہ کی؟ دیکھیں ٹرمپ کا اس میں صرف اتنا ہی کردار ہے جو آپ کا پریمبل ہے, اور جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو ہے انہوں نے اس طرح اس کو پیش کر دیا ہے. اور مارک کارنی کی جو تقریر ہے وہ اس بات کا ٹیسٹمنٹ ہے کہ ان سب کو یہ پتا تھا کہ جو رول بیسڈ آرڈر ہے وہ ایک ریلیونٹ ہے, ان کی ہیومینٹی سبجیکٹیو ہے, ان کے لاز جو ہیں وہ صرف ان کو سیکیور کرنے کے لیے ہیں. جس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم بہت عرصہ ایک ایسے کی مثال دے کے چیک ریپبلک کے پریزیڈنٹ کی, انہوں نے کہا ہم بہت عرصہ جو ہے کمپلائنس کے کارڈز اپنی کھڑکیوں میں رکھ کر بیٹھے رہے جو کہ ہمیں اتنے عرصے تک نہیں رکھنے چاہیے تھے, اور ساتھ میں ایڈمٹ کیا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنایا ہے اس کے اندر لوپ ہولز ہیں, اس میں گیپس ہیں. اب یہ ان کی پوری تقریر کہا جا رہا ہے جی ہسٹری میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس نے بھی لکھی ہے بہت بہترین لکھی ہوئی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کرنجی اور نوزیٹڈ بھی ہے ہمارے لیے جو کہ گلوبل ساؤتھ میں رہتے ہیں. ہم ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ٹرو لبرل ڈیموکریسی ہے ایک ہوکس ہے, آپ کا جو لبرل آرڈر ہے وہ ریلیونٹ ہے, وہ سبجیکٹیو ہے, وہ آپ یونینیمسلی کہیں بھی اپلائی نہیں کرتے ہیں, اور آپ نے گلوبل ساؤتھ کو جو ہے کھنڈر بنا دیا ہے. ایک نیور اینڈنگ وارز جو ہیں یہاں پہ, آپ کسی کی اقتصادی جو ہے وہ ترقی نہیں ہونے دیتے, کہیں پہ آپ کسی ملک کا نظام نہیں چلنے دیتے. ایک لمبی فہرست ہے. ہم نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے دیکھا کہ سلطنتیں تھیں, ایمپائرز تھیں, اس کے بعد ہم نے امپیریل ہیوبرس دیکھی جس کو کہ اس کے میمسس تک جو ہے وہ ٹرمپ لے کے آ رہے ہیں, صرف اتنا سا کام کر رہے ہیں. اور جب اب یہ کڑوی گولی خود جو اس کے بینیفیشری تھے ان کو کھانی پڑ رہی ہے تو پھر اب وہ میٹافوریکلی نہیں لٹرلی رو رہے ہیں, اور ان کا رونا جو ہے وہ اب سوشل میڈیا پہ ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے. جیسے گرین لینڈ کے جو امبیسڈر ہیں, جیسے ڈنمارک کی جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب مارک کارنی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت عرصے تک اپنی فائدے کے لیے اس کے ساتھ کمپلیسنٹ رہے, اور اب جب بات ہمارے گھروں تک آئی ہے, کیونکہ بات اب صرف گرین لینڈ تک نہیں رکے گی, اب البرٹا کے اندر بھی جو ہے وہ وہاں پہ انریسٹ کریٹ کر کے ایٹ لیسٹ البرٹا تک ٹرمپ نے لے لینا ہے. تو ٹرمپ کا جو زمانہ ہے وہ ایکسپوزیے کا زمانہ ہے, اور ہمیں تو اس پہ حیران بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم پہ تو بیت رہی ہے, ہم تو آلریڈی یہ بات کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ بہت حیران کن ہے کہ ہمارا یہ جو یونیپولر مومنٹ کی امپیونٹی تھی, ہمارا یہ جو ہیجمنی تھی, ہمارا یہ جو ہم نے سیولائزیشنل مونوپلی کریٹ کی ہوئی تھی, 7,000 سال پرانی سیولائزیشنز کو ہم گوٹ ہرڈر اور کیمل ہرڈر کہتے تھے, اور کہتے تھے یہ سیولائزڈ لوگ نہیں ہیں, ان کی ہمیں طرز حکومت پسند نہیں تھا, ہم ہر جگہ پہ اپنی ٹرو لبرل ڈیموکریسی لے کے جانا چاہتے تھے, اور ہم کتنا انجوائے کر رہے تھے. آج ہمیں یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ نہیں یہ اتنی مزیدار چیز نہیں تھی. ہم نے بھی منہ بند کر کے کمپلائنس جو ہے اس کے بورڈ اپنے دروازوں پہ لگائے ہوئے تھے, تو ہمیں اب وہ بورڈ ہٹانے پڑیں گے. اب ہٹانے پڑیں گے تو اب یہ سب کے سب جو ہیں آج بھی یہ ہم سے ہمدردی کر کے نہیں بیٹھے ہوئے, آج بھی یہ غزہ کے جینوسائیڈ کو نہیں مان کے بیٹھے ہوئے, آج بھی یہ صرف ٹرمپ کے آؤسٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نیو کنزرویٹو, نیو کولونائزر اور ہمارے گلوبلسٹ دوبارہ آئیں, ہم اپنی یونیپولیرٹی کے مومنٹ کو دوبارہ انجوائے کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم کتنے ہیومین ہیں, ہماری سیولائزیشن کتنی اچھی ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا
ایک برٹش ایم پی نے کہ یورپ ایک گارڈن ہے اور باقی ساری دنیا جنگل ہے اور ہمیں اس جنگل سے اس گارڈن کو پریزرو کرنا ہے. تو یہ ساری گیم یہی ہے. اب جب اپنی دم پہ پیر آیا ہے تو چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ چاہے کتنا ہی بھدا لگے ہمیں 3-4 ٹرمپ اور چاہیے تاکہ ہمارا کام آسان ہو, خاص طور پہ ہم جیسے میرے جیسے لوگوں کا کام آسان ہو, کم ہمیں بیٹھ کے تقریریں کرنی پڑیں اور لکھنا پڑے. تو یہی ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اور اب اگر یہ چیزیں اتنی کھل کے سامنے آ گئی ہیں تو آف کورس پھر اس کے لیے اگلا جو لاہ عمل ہے وہ دیکھنے کی بات ہے کہ اب کس طریقے سے ادارے ڈسمینٹل ہوتے ہیں جو پوسٹ بریٹن ووڈ ہیں. بغیر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اب, کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہوتے تھے وہ جنگیں ختم کرانے آئے ہیں, پاکستان اور بھارت کا ذکر بھی بہت دفعہ انہوں نے کیا, باقی جگہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا, لیکن جہاں پر اس وقت یہ ورلڈ اکنامک فورم کے بعد کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں جو تقاریر وہاں پر ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے یا پھر ہم اب کسی وسیع جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں جنگ تو نہیں ہوگی لیکن جو ڈویژنز ہمیں نظر آ رہے ہیں, جس طرح کسی پاسٹ میں نیٹو کا کنسپٹ تھا یا یورپین یونین کا تھا, تو اس میں ابھی ڈویژن فریکچرز ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہاں پہ اسپیچ کی ہے اور جس طریقے سے مذاق اڑایا ہے, مطلب جب انہوں نے ریفر کیا ہے میکرون کی بات کی, ان کے سن گلاسز کی بات کی ہے, جو پرائم منسٹر کینیڈا ہیں مارک کی بات کی, انہوں نے کہا بھائی وہ ہماری وجہ سے تو انہوں نے کہا کینیڈا رہ رہا ہے, سوئٹزرلینڈ کے قانون کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ڈنمارک کا انہوں نے کہا بھائی آپ تو 6 گھنٹے میں جرمنی سے ہار گئے تھے, ہم ہی نے آپ کو بیل آؤٹ کیا ہے. تو اس طرح ٹانٹ کرتے رہے. اور پھر انہوں نے کہا نیٹو کیا ہے, انہوں نے کہا بھائی نیٹو میں تو سارے ایکسپینڈیچر پیسے ہم دے رہے ہیں, باقی آپ لوگ تو کیا کر رہے ہیں, ہم ہٹ جائیں گے تو آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اس نے پریزیڈنٹ پوٹن کی بات کی مذاق اڑایا, زیلنسکی کے مذاق اڑایا. تو قسم کا ایسا فورم کے اوپر بیٹھ کے اس طرح بات کرنا بڑا عجیب سا لگا. اور پھر آپ دیکھیں گے جس طرح مارک جو پرائم منسٹر ہے کینیڈا کے, انہوں نے بات جس طرح کی اور رائٹلی سیٹ تو سسٹم جو ابھی چل رہا ہے اس میں انہوں نے کہا فریکچرز آئے ہیں, اور انہوں نے کہا اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو پالیسی ہے وہ کوئرجن کے بیس پہ ہے, آپ زبردستی چیزیں مسلط کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ہی سیٹ کی جو مڈل پاورز ہیں they should come forward. انہوں نے کہا وہ الائنسز بنائیں, وہ ایک قسم کی کوآپریشن آپس میں کریں. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ کنٹیسٹ کریں. تو وی انڈرسٹینڈ کہ دنیا میں اس وقت 3 بگ پاورز ہیں, امریکہ ہے, رشیا اور چائنا ہے, اور اینڈ اٹ ہیز بیکم اے ملٹی پولر ورلڈ. لیکن امریکہ کا جہاں پہ مونرو ڈاکٹرین کو وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں پاسٹ میں, جس طرح وینزویلا میں گئے, انہوں نے کہا ویسٹرن ہیمسفیئر از اورز, انہوں نے کہا ادھر کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہ اپنے رد جو ہے دیکھیں ایلزویئر بھی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, لائک مڈل ایسٹ بورڈ آف پیس بن گیا, اور اس کے بعد اسٹل دے ہیو اوور 758 بیسز اکراس دی گلوب, اور ان کے پریزنس ہے. اور خالی مڈل ایسٹ کے اندر 19 بیسز ان کے وہاں پہ پریزنس ہے, جس طرح ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس وہاں پہ ہو رہی ہے, تھریٹننگ ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. سو ایک دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اور پھر دیکھیں نا اوپر سے انہوں نے یونائٹڈ کنگڈم کے بارے میں بات کی, انہوں نے کہا بھائی آپ تو فرنٹ پہ جا کے لڑے ہی نہیں ہیں, مطلب کتنی حد تک وہ جا سکتے تھے, اٹ از ویری انسلٹنگ. اور انہوں نے کہا افغانستان میں آپ نے کیا لڑا ہے, انہوں نے کہا تو ابھی وہ وہاں پہ ہیو اینڈ کرائے, پرائم منسٹر نے ایک بڑا اچھا سٹینڈ لیا ہے, وہ پرنس جو ہیں انہوں نے بھی سٹینڈ لیا ہے, پبلک ان کے وہاں پہ اس پہ بڑا کنسرن کا اظہار کر رہی ہے. اور دہشت کے 457 ان کے کیجولٹیز ہوئی ہیں, اور 1,50,000 انہوں نے کہا پچھلے 20 سال میں انہوں نے دے سروڈ ان افغانستان. سو ایک ڈویژن فریکچر ہم دیکھ سکتے ہیں. جی اچھا, یہ ڈویژن فریکچر ہے. اب ذرا کیونکہ یہ ابتدائیے کے طور پر اوور ویو سب کا آ گیا, اب ذرا تمام وہ جو تنازع چل رہے ہیں اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر شبیر صاحب, سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ڈیبیٹیبل جو چیز ہے وہ گرین لینڈ ہے. ٹرمپ آئے دن وہ اے آئی کی ویڈیوز لگا دیتے ہیں یا فوٹوز لگا دیتے ہیں, انہوں نے تو جھنڈا تک گرین لینڈ پر لگا دیا. تو کیا آیا یہ ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے جہاں پر یورپ اور امریکہ آمنے سامنے ہو سکتا ہے اور پھر جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے, یا تعلقات اس طرف ہو جائیں کہ جس طرح باقی ممالک کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جنگ کا تو امکان نہیں ہے گرین لینڈ کے حوالے سے. البتہ جو کلیمز ہیں جو ٹرمپ کے, اور جس طرح سے وہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرتا ہے, اور جس طرح سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو ہمارا علاقہ تھا, یا پھر ہم یہاں سے چلے گئے اور پھر ڈنمارک کو ہم نے, اچھا وہ سارے کلیمز جو اس نے بیان کی ہیں ان کی کوئی آپ کہہ لیں کہ وہ بیس لیس ہیں.
اس سے یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو ٹرمپ چاہ رہے ہیں اس وقت، جو ان کی جو اسٹریٹجک جو پالیسی دکھائی دے رہی ہے، وہ اصل میں کنٹرول کی ہے۔ اچھا، کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ وہ ایونیوز، وہ آبی گزرگاہیں، وہ شاہراہیں، یا وہ آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کو ایکسیس ہے، جیسے گرین لینڈ کے بارے میں کہا کہ دیکھیں جی میں نہیں چاہوں گا کہ چائنا اور رشیا ہمارے نیبرہڈ میں، بھئی رشیا تو بیٹھا ہوا ہے سائبیریا کے ساتھ، الاسکا وہ نیبرہڈ ہی ہے اور کیا ہے، لیکن وہ چاہ یہ رہا ہے کہ چونکہ چائنا کی جو کنزمپشن ہے آئل کی اور گیس کی اور سٹیل کی، تو وہ تمام راستے جو ہیں ان پہ وہ خود بیٹھا ہو، جہاں سے یہ ترسیل جو ہے وہ چائنا کو ہوتی ہے، اور اس نے کہا بھی ہے یہ وینزویلا میں بھی جانے کا یہ مقصد تھا۔ لیکن ہونا کیا ہے، مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے ایک تو نیٹو جو ہے وہ ایک ایز اے ڈیفنس الائنس کے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے خاتمے کے قریب ہے۔ دوسرا، کبھی ماضی میں ایک بات ہوا کرتی تھی یورپ کے حوالے سے، یورپین یونین تو چلیں ایک اقتصادی کہہ لیں، ایک سماجی سیاسی، ایک معاشرتی کہہ لیں، ایک اتحاد اور تجارتی خاص طور پہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ کی بات ہوا کرتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ یورپ کو جو اپنا ڈیفنس ہے، چونکہ وہ ریلائے کرتا ہے امریکہ پہ، اب امریکہ تو جس کو ہم یہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا میں نے مارنا، یہ تو میں نے دیہاتوں میں نہیں دیکھا کہ کسی کو آپ یوں ٹونٹ کریں، اور میں اس ڈپلومیسی کو کوئی نام بھی نہیں دے پا رہا کہ اتنی آپ کہہ لیں کروڈ، آپ کہہ لیں یہ ڈپلومیسی ہے جس کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ اور وہ نیٹو کا اجلاس جب ہوا تھا جس میں اسپین نے 5% پہ انکار کر دیا، تو وہاں پر بھی کافی اسپین کے خلاف بھی سخت الفاظ ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کر کے۔ آپ خوش قسمت ہیں، پاکستان 10 مئی کے بعد ایک خوش قسمت ملک ہے، اور پاکستان کی قیادت اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف کے، جن کے بارے میں یہ واحد 2 شخصیات ہیں جس کے بارے میں کلمہ خیر نکلتا ہے ٹرمپ کے منہ سے، اور وہی جو آپ نے چونکہ بنیان المرصوص میں جو آپ نے کارنامہ سر انجام دیا اور جس طرح سے انڈیا کو، باقی آپ یہ دیکھیں یہ بعض طاقتیں ایسی ہیں وہ بھی نیوکلیر طاقتیں ہیں، لیکن ان کو جس انداز سے وہ بیلٹل کرتا ہے اور ڈیمین کرتا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن ہوگا کیا، یورپ کو یہ احساس ہوگا کہ ان کو اپنا ڈیفنس کرنا ہے، جیسے آپ نے اپنی انٹرو میں بالکل صحیح کہا کہ یہ یونی پولر ورلڈ، پھر بائی پولر، اور پھر چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور، اور رشیا نے بھی اپنے مسلز اب یوکرین میں دکھانے شروع کیے۔ اگر یورپ متحد ہو کے ایک ڈیفنس الائنس کے طور پہ آئے گا، پاکستان کو بھی آپ اگنور نہ کریں، پاکستان نے جو اب ڈیفنس پیکٹ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ممالک بھی ریجن کے چاہ رہے ہیں جیسے ترکیہ بھی ہے اور ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک، جناب پاکستان کا کردار بھی جو ہے نا ایک اب یوں کہہ لیں کہ بڑی طاقت کے طور پہ اب ہم ہمارا اسٹیٹ وہ مڈل پاور کا نہیں ہے، تو یہ ملٹائی پولر میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں بننے جا رہی ہے دنیا، لیکن اس میں براہ راست جنگیں شاید نہ ہوں، لیکن ایک دوسرے کے مسل جو ہیں یا پراکسیز جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں، اور اتحادی تبدیل ہونے سے بھی وہ پاور کا سٹرکچر جو وہ چینج ہو جاتا ہے۔ بغیر صاحب یہی چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کو پریکٹیکلی جس طرح امریکہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے ممالک کے، یا وہ بتاتا ہے کہ جی اگر آپ پر کوئی حملہ ہوتا ہے اور تو وہ اس کے ساتھ آ کر لڑتا بھی ہے، وینزویلا کا جو مارک سیٹ ہوا لگتا تھا شاید چائنا کچھ کرے گا، نہیں کیا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر چائنا نے اپنے آپ کو سپر پاور کے طور پر دنیا میں تسلیم کرانا ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا ملیٹری طور پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنا اس جانب جائے گا؟ چائنا نہیں جائے گا جی، چائنا کے دیکھیں اپنے گولز بڑے سیٹ ہیں، وہ انہوں نے 2040 رکھا ہوا جب ایک وہ ملٹری پاور اور وہ بن کے ابھرے گا، اور وہ اس کے ٹارگٹس ہیں، سو وہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہوگا، بٹ بیہائنڈ دی سین یہ اسٹل وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، لائک جس طریقے سے ابھی جو ایران میں واقعہ ہوا جب سٹار لنک کے آپریشنز وہاں پہ جب وہ کر رہے تھے تو انہوں نے بلاک کیا، تو بلاک کرنے میں جو اسسٹنس دی گئی تھی وہ چائنیز اور رشین تھی، وہ ایران تو خود تو نہیں کر سکتا تھا، سو اس طرح کی مدد وہ کر سکتا ہے، اپنی پریزنس شو کر سکتا ہے، لیکن ایک فزیکلی دے ول نیور انوالو کسی ایسے چیز میں۔ دیکھیں نا جب ہم بات کرتے ہیں پاور کی، جب ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھیں چائنا کے پاس ایک ہی بیس ہے اکراس دی گلوب، وہ جبوتی میں ہے، جبکہ امریکہ کے پاس 758 بیسز ہیں اکراس دی گلوب، خالی گلف کے اندر 19 بیسز ہیں، سو آپ اس سے آپ کی طاقت آپ کا وہ پتہ چلتا ہے، سو دیرفور وہ ایسا نہیں کریں گے، ان کے اپنی فوکس اس پہ رہے گی، یقیناً وہ سٹیٹمنٹس وہ دیتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہیں کسی میں انوالو بالکل نہیں کریں گے۔ دی اونلی تھنگ میں گرین لینڈ کے بارے میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور جس طریقے سے ابھی دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پہ اسی دوران بات بھی کی کہ جی ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے وتھ سیکرٹری جنرل نیٹو کے ساتھ،
اور انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے کہ ہمیں الاؤ کیا ہے کہ ہم جو یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ ایریاز سے آ کے یہاں پہ ہم جو بھی منرل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں دوسرے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. لیکن دس ہیز بین ریجیکٹڈ, اور انہوں نے پھر نیٹو نے بھی کہا, یورپین ڈنمارک نے بھی کہا دس از فالس اینڈ مس لیڈنگ ہے. سو وہ کنفیوژن اسٹل پریویل کرتی ہے وہاں پہ. الٹیمیٹلی دیکھیں گے کہ یقیناً جا کے کوشش کریں گے اس کو ٹیک اوور کرنے کی. آلدو ہی سیڈ کہ ہم ول ناٹ چوز ملٹری فورس, لیکن ملٹری فورس کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں نا وہاں 55,000 ٹوٹل 56,000 پاپولیشن ہے, وہاں پہ ہو کچھ نہیں سکتا. پھر اوپر سے دیکھیں آلریڈی ان کا ایک بیس تو وہاں پہ آلریڈی موجود ہے. اور امریکنز فریکوینٹلی کال 1951 میں there was a agreement between امریکہ اور ڈنمارک, جس میں انہوں نے الاؤ کیا تھا ڈنمارک نے ان کو آپ 15 کے قریب یہاں پہ بیسز آپریٹ کر سکتے ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے نا کہ بھائی ہم نے جیت کے ہم نے جرمنی سے چھڑا کے آپ کو دیا تھا تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے. سو میرا خیال میں کسی سٹیج پہ آ کے یہ ٹیک اوور گرین لینڈ کو کر لیں. اچھا کر لے گا. شازی صاحبہ اب کیونکہ جب بھی بات کی جاتی ہے یہی کی جاتی ہے کہ یہ سپر پاورز کے درمیان ہے, رشیا, چائنا اور امریکہ کا نام ہے. امریکہ تو کر رہا ہے, رشیا کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ یوکرین میں بزی ہے, تو چائنا کیا کردار ادا کرے گا اس میں؟ وہ صرف بیک اینڈ پہ سپورٹ کرتا رہے گا دوسرے ممالک کو, یا کہیں فرنٹ پر بھی ہمیں نظر آتا ہے؟ کہ ان کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ان کے لیے جو ہے وہ ٹوٹل وکٹری کی سچویشن ہے, کیونکہ اور اس وقت بھی وہ بہت اس چیز کے بارے میں ان کی ریزرویشن ہوگی, کیونکہ جنگ جو ہے وہ آپ کی اکنامک جو گروتھ ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. تو جب آپ نے ایک پوری ایمپائر کا ماڈل ہی ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے, جو ویسٹرن ایمپائر ہے اس کا ماڈل ہی جو ہے وہ جنگوں پہ ہے, انریسٹ اور کیوس کریٹ کرنے پہ ہے, اس سے ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے. چائنا جو ہے اس نے اپنا ماڈل ہی اس سے جو ہے بالکل اپوزٹ رکھا ہوا ہے, وہ ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہے انورڈ اور آؤٹ ورڈ جو ہے اکنامک گروتھ جو ہے وہی میرا جو ہے میری فورن پالیسی ہے, وہی میرا جو ہے وہ میری ڈومیسٹک اور انٹرنل جو ہے وہ ساری کی ساری چیز بھی اس پہ کھڑی ہوئی ہے. اس کو جنگ سوٹ نہیں کرتی ہے. ہاں وہ ضرور جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہے گا, کیونکہ بہت بڑا بیک لیش آیا ہے جب مدورو کو جو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اس کے گھر سے. تو یہ سوال بہت زیادہ ہوا ہے کہ ٹریلینز آف ڈالر کی چائنا کی وہاں پہ انویسٹمنٹ تھی, اور وہ آف کورس جو ہے وہ بیک برنر پہ چلی جائے گی. تو کیا اب پھر وہ جو گلوبل ساؤتھ کے کنٹریز ہیں, خاص طور پہ برکس کے کنٹریز ہیں, جہاں پہ وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایک پیرالل جو ہے وہ ایک سسٹم بنانا یا چلانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ کیا پھر چائنا ہمیشہ ایسا ہی کرے گا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ ملیٹریلی کہیں بھی انگیج نہیں کرے گا, لیکن باقی اس کی جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور جہاں جہاں وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ان کا ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے, وہاں پہ انہوں نے ملٹری بیس کا نام نہیں دیا, لیکن وہاں پہ انہوں نے لاجسٹک ہب ضرور بنائے ہیں, اور جہاں پہ کچھ نہ کچھ ملٹری پرسنل جو ہیں یونٹ سے لے کر میکسیمم ایک بریگیڈ تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ماڈل ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, لیکن آخر اگر آپ کے جو ایمبیشنز ہیں اگر وہ ہیجمونک ہیں, پرووائڈڈ کہ آپ کی ایمبیشنز کیا ہیں, تو پھر آپ کو الٹیمیٹلی بننا امپیریل ایمپائر ہی پڑتا ہے. اور ایمپائرز جو ہیں ان کی ہسٹری ایک ہی طرح کی ہے, وہ ایک ہی طرح سے بنتی ہیں, وہ ایک ہی طرح سے ٹوٹتی ہیں, اور وہ ایک طرف پہ امریکہ میں نظر آتا ہے. لیکن ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو جو ہے آگے بڑھائیں گے اسٹیپ پہ. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب اب ڈسکشن تو یہ ہے کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر, اس سے ہمیں ایک نیا ورلڈ آرڈر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں یورپ ان سے ناراض نظر آ رہا ہے, شاید اتحادی جو ہے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر ایک نئے اتحاد کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کیا ایسا ہو پائے گا کہ صرف یہ وقتی طور پر نظر آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں سالو ہو جائیں گی؟ جی میرا اندازہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیونکہ پہلے ٹرم میں بھی یہی مسائل ہوئے تھے, اور یورپ کے ساتھ امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ خاصا افیکٹ ہوا تھا. اس وقت بھی یورو اٹلانٹک ریلیشنز کی اور نیٹو جو ہے اس کو خاصی زیادہ وہ مشکل پیش آئی تھی. ابھی بھی دوبارہ سے ٹرمپ کی جو دوسری ٹرم ہے اس میں بھی وہی چیزیں دوبارہ سے ہمیں نظر آ رہی ہیں, دیجا وو لگ رہا ہے آلموسٹ ایک. لیکن کیونکہ یہ یورو اٹلانٹک ریلیشن شپ ایسا ہے کہ دونوں کے انٹرسٹ میں ہے, یورپ کے بھی اور امریکہ کے بھی, اور ان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہیں اتنے کوئنسائڈ کرتے ہیں, اتنے کنورج کرتے ہیں کہ جلد یا بدیر ٹرمپ کے دیکھیں 3 سال اور ہیں تو وہ یورپینز اس کا انتظار کر لیں گے.
لیکن وہ اس ریلیشن شپ کو بالکل بریک نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح امریکہ میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ ان کی خاصیت ہے, ان کا سٹائل ہے کہ وہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن لیتے ہیں مختلف ایشوز پہ, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے تو پھر وہ جو ہے نا مڈل گراؤنڈ پہ بھی آ جاتے ہیں, نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. ان کا جو یورپینس کے ساتھ ان کا تھوڑا سا جو مسئلہ ہے ایک وہ یہ بھی ہے کہ جو یورپین لیڈرشپ ہے وہ جنرلی وہ زیادہ ایک اسٹریٹجک ویو لیتی ہیں چیزوں کا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو تھنکنگ ہے وہ زیادہ ٹیکٹیکل ہے, وہ زیادہ شارٹ ٹرم جو ہے, اور وہ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں امیجیٹ گینز کیا ہیں امریکہ کے لیے. تو وہ کئی بار اب چیزوں میں امیجیٹ گینز تو اس طرح سے نظر نہیں آتے, لیکن اگر لانگر ٹرم گینز دیکھیں تو امریکہ کو اس ریلیشن شپ میں بہت زیادہ رہے بھی ہیں اور رہیں گے بھی. اچھا جوہر صاحب, یہ آپ نے کہا کہ وہ 3 سال انتظار کر لیں گے یورپ والے, لیکن اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ٹرمپ کی سوچ ہے یا ٹرمپ کا آئیڈیاز ہے یا امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس کا آئیڈیا, اور پھر یہ اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ آگے بھی چلے گا 3 سال سے؟ دیکھیں, امریکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یورو اٹلانٹک الائنس جو ہے وہ کلیپس کر جائے یا بریک کر جائے. امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی لانگ سٹینڈنگ اسٹریٹجی جو ہے, لانگ سٹینڈنگ تھنکنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ یورو اٹلانٹک الائنس چلے. وہ اور سمجھتے ہیں کہ جو نیٹو ہے, نیٹو ہیز بین این اینکر, اور اس نے ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. کیونکہ امریکہ کی جو دنیا میں پوزیشن ہے, ٹھیک ہے وہ واحد سپر پاور ہیں, لیکن وہ جو ان کی پوزیشن اور ان کے جو انٹرسٹ بہت زیادہ ایڈوانس ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی ہوئے ہیں کہ جو ان کا پورے ویسٹرن یورپ کے ساتھ الائنس ہے جس میں بہت بڑی بڑی اکانومیز ہیں. مثال کے طور پہ اب دیکھیں جرمنی, فرانس, یو کے, اٹلی, نیدرلینڈس, پھر اس طرف کینیڈا بھی ہے. تو اب یہ ان ساروں کا جو اکٹھا ویٹ ہوتا ہے جس طرح G7 ہوتا ہے ابھی بھی ہے, تو وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں سب کو فائدہ ہے. پھر اتنی بڑی ایک مارکیٹ کریٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے. امریکہ کی اور یورپ کی ٹریڈ ابھی بھی آپس میں سب سے زیادہ ہے. تو اسی طرح ان کی آپس میں انویسٹمنٹ کوآپریشن دیکھیں تو وہ بھی سب سے زیادہ ہے. ان کے آپس میں ٹورزم دیکھیں تو وہ بھی سب سے زیادہ ہے. تو پھر ڈیفنس کوآپریشن دیکھیں تو وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ دیکھیں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوآپریشن دیکھیں, بہت سی چیزوں میں. تو وہ جو ہے دونوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس ریلیشن شپ کو قائم رکھا جائے, اور امریکن اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بہت زیادہ اسٹرانگ سٹانس بھی لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب وہ اگر یورپینس کہیں ریزسٹ کر جائے, ابھی دیکھیں گرین لینڈ کے مسئلے پہ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے کتنی سخت پوزیشن لے لی کہ جی میں تو ملٹری آپشن کو بھی بیچ میں ٹیبل پہ رکھ رہا ہوں. پھر بعد میں جب دیکھا کہ یورپ نے بھی اس پہ بہت ہی زیادہ ایک جو ہے نا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے, تو پھر وہ تھوڑا سا بیک آف کیا انہوں نے. اس کے بعد وہ نیگوشیشن کے لیے تیار ہوئے, پھر نیٹو سیکرٹری جنرل کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, اور جو نیگوشیٹ انہوں نے کیا ہے, جو ٹرمز ابھی تک باہر آئی ہیں وہ اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے جو 1951 کی ایک اگریمنٹ جو ڈنمارک اور US کے بیچ میں تھا, اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. تھوڑی سی اور زیادہ چیزیں امریکہ کو ملی ہیں, لیکن جو ان کی خواہش تھی وہ تو جو ہے نا کسی طرح بھی نہیں یورپ نے مانی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیو انٹرنیشنل آرڈر اس طرح سے نہیں بنے گا کہ یورو اٹلانٹک الائنس کلیپس ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ویسے دنیا ملٹی لیٹرلزم کی طرف جا رہی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ ویو ہے. اوکے. اچھا, اب کیونکہ موونگ فارورڈ بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں پر امریکہ اتنا انفلوئنس کر رہا ہے یا انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس میں سے ایک جگہ ایران بھی ہے, اور ایران کے حوالے سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ بیری بیڑا وہاں پر ہے. ڈاکٹر شبیر صاحب, اب یہ ایران پر کیا امریکہ چاہ رہا ہے؟ یا یہ دباؤ کریٹ کر رہا ہے وہ اپنا بیری بیڑا بھیج کر وہاں پر, یا وہ واقعی تیاری کر رہا ہے جو کچھ ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا تھا ابھی کل کے بیان کے اندر, پرسوں کے بیان کے اندر, کہ یہ ایسا حملہ ہوگا جو پچھلے حملے سے بہت بڑا ہوگا. تو کیا سوچ رہا ہے ایران کے حوالے سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پہلا آپ کہہ لیں جو ٹرم تھی اس کو بھی دیکھ لیں, اور اب جو دوسری ہے جو زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایگریشن کے ساتھ وہ سامنے آئی ہے ان کی جو پالیسی ہے. دیکھیں, میں جیسے عرض کیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈسیپشن کی پالیسی پہ آپ کو یوں دکھائی دے گا کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ریلیکس ہو رہے ہیں, یا کوئی وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں, یا وہ کوئی یو ٹرن لے رہے ہیں, یا کوئی وہ کنسیشن دے رہے ہیں. ٹرمپ جو ہے وہ کئی مرتبہ جو بات کہتے ہیں وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کرنے کے لیے, اور وہ ثابت کیا ہے. ایران پہ جب پہلی بار حملہ ہوا اور جب ٹرمپ نے ان کی جو ایٹمی تنصیبات تھیں تو وہ تو اس نے رپورٹر کو کہا کہ میں 2 ہفتے لوں گا, 15 دن.
2 دن کے بعد اٹیک کر دیا تھا۔ ایران میں ٹرمپ نے اگر یہ بات کی ہے کہ ایران کا جو رجیم ہے اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ وہ شروع میں دیکھا گیا کہ چونکہ اور بھی انگیجمنٹس ہیں، خاص طور پہ غزہ والا معاملہ چل رہا تھا، پھر ڈیورس میں لوگوں نے آنا تھا، تو اس میں ایک تعطل اگر آ جائے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ چونکہ وہ خود کئی بار کہہ چکے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے اور وقت کا تعین بھی میں نے کرنا ہے، تو اتنی آپ کہہ لیں فورسفلی اور ایگریشن کے ساتھ انہوں نے، تو مجھے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی انہوں نے یہ شاید طے کیا ہے کہ یہ جو ایرانین رجیم ہے اس کو بدلا جائے گا۔ اچھا اس کی صورت کیا ہوگی، وہ کس طرح کا اٹیک کریں گے، وہ بار بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جو ہم نے ان کی تنصیبات پہ کیا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ بھیانک ہوگا، یہ خوفناک ہوگا، تو دکھائی یہ دے رہا ہے مجھے کہ جیسے یہ دنیا میں اس وقت چونکہ 9 کے قریب نیوکلیر پاورز ہیں، اب ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ طاقتیں جنگ کے ذریعے بندر بانٹ کرتی تھی جو دنیا کے وسائل ہیں، صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اب دنیا کی جو جنگ ہے اور طاقت، وہ جو منرلز ہیں، جو ریئر مٹیریلز ہیں، جو آئل اینڈ گیس کو ہی لے لیں، اب ان کی جو بندر بانٹ ٹرمپ کرنا چاہ رہے ہیں جس انداز سے، تو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ چائنا کی، جیسے آپ بار بار بات کر رہے ہیں، چائنا بھی اپنے لیے اپرچونٹی دیکھ رہا ہے۔ یوکرین سے نہیں نکالا جا سکا ابھی تک رشیا کو، گرین لینڈ سے نہیں نکالا جا سکے گا، کوئی بھی صورت ہو ٹرمپ نے وہاں اپنی فوجیں بھیجنی ہے۔ ایران سے جنگ سے باز نہیں رکھا جا سکے گا، جیسے یورپ مل کے بھی عراق اور افغانستان وار سے نہیں روک سکا تھا۔ چائنا نے اپنی آئی جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے تائیوان پہ، اگر امریکہ کو امریکی اگریشن کو نہیں روکا جا سکے گا، اگر رشیا کو نہیں روکا جا سکا، تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ چائنا وہ پھر یہ جو تائیوان کے حوالے سے جو اس کی پالیسی ہے، میں بھی ابھی اس نے وقت لینا تھا، لیکن وہ بھی تو چند گھنٹوں کی گیم ہے اگر تائیوان پہ وہ جانا چاہے، اگر وہ چلا جائے تو کیا ہوگا پھر، ایک توازن آپ کہہ لیں، تینوں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنے اپنے جو گینز ہیں وہ کر رہی ہوں گی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ابھی 3 سال کا عرصہ باقی ہے، اور جو امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ یہ طے کرے گی کہ وہ جنگیں روکنے کی بھی بات کریں گے، وہ جنگیں جو ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں، لیکن وہ جنگیں شروع کرنے کی بات کریں گے، وہ جنگیں جو ان کے انٹرسٹ میں ہیں۔ تو میرا خیال یہ کہ جو وہاں ایک جو نیو کونس کی جو ایک فلسفی تھی، یا جو امریکن ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ ٹرمپ کے جو 3 سال ہیں اس کو ایک اس انداز سے لیں گے جس میں وہ کوشش کریں گے کہ امریکہ کا جو ایک امیج ہے، یا جو اس کا ایک ہیجمن کا جو رول ہے، اس کو جہاں طاقت کے ذریعے، جس کو سٹک اینڈ کیرٹ کہتے ہیں۔ اس پہ ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے نا کہ چائنا کو بابا پرووک کیا جا رہا ہے کہ چائنا کوئی اس قسم کا قدم اٹھائے۔ میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاتا ہوں، اور خاص طور پہ پہلے ایران پر بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، ایران کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ ایران کے ارد گرد ہو رہا ہے، یا جس طرح ہم نے پچھلے ہفتے کے اندر ایک دن ایک رات ایسی دیکھی کہ ہر انٹرنیشنل میڈیا پر یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ اب حملہ ہونے والا ہے، اب حملہ ہونے والا ہے، پھر یہ بحری بیڑا بھی موو کر دیا گیا، تو ایران کے ارد گرد ایک پوری تیاری کی جا رہی ہے کہ ایک بڑا حملہ کیا جائے، اور پھر ایران کا رسپانس ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سے بڑھ کر ہوگا، تو ایران کی طرف آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ لائکلی ہے جس طرح ڈیفنس پوسٹنگ وہاں پہ کی ہے، ڈپلائمنٹ آف ٹروپس ہم دیکھ رہے ہیں، جو کیریئر جو موو کر گیا ہے، اور کیریئر کی ابھی لوکیشن بتایا جا رہا ہے سم ویئر اراؤنڈ انڈیا کے قریب ہے، اور انڈین کسی پورٹ کے ایریا میں ہے، اور سبسیکوینٹلی وہ موو کرے گا۔ دیکھو گارشیا کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ بمبرز وہاں پہ موو کر گئے تھے، لیکن ابھی اطلاعات ہیں وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے، سو اسٹل دے ول بی یوزنگ دیس B-52 B-2 بمبرز ہیں، یا انڈیا کو ایئر فیسلٹیز یوز کر سکتے ہیں، عراق کو یوز کر سکتے ہیں، یا سیریا سے یوز کر سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ پرشین گلف کے اندر آپ دیکھیں الودیع ان کا سب سے بڑا بیس ہے ایئر فورس کا، اور اس کے بعد دیٹ از دی فارورڈ ہیڈ کوارٹر آف سینٹ کام بھی ہے، 5th فلیٹ ان کا بحرین میں بیٹھا ہوا ہے، دیر آر 19 بیسز اراؤنڈ پرشین گلف کے ایریا میں ہیں، دیر آر اراؤنڈ 50,000 ٹروپس ہیں، سو وہاں پہ ایک میسیو پھر ایئر ڈیفنس سسٹم کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں دیر از اے اسٹریٹجک پاز ہے، اور الٹیمیٹلی یہ اچانک کچھ کریں گے کیونکہ وہ سرپرائز اچیو کرنا چاہیں گے، جو ہم نے پاس میں بھی دیکھا ہے۔ تو جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کہ الٹیمیٹلی دیکھیں کہ جو پہلا آبجیکٹیو تھا دیٹ واز دی رجیم چینج دیٹ ہیز فیلڈ، کیونکہ وہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، اس وقت سچویشن ایسی بلڈ ہو رہی تھی اکراس آف ایران میں، پروٹیسٹ وائلنس، تھاؤزنڈ دے ور کلڈ، بٹ اسٹل لیڈرشپ کو کچھ ہو نہیں سکا، اور اب چانسز اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں، سو دے ول گو فار ٹارگیٹڈ اسیسینیشن آف جو اسپرچول لیڈر کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، ریولیوشنری گارڈ کور کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں،
اور ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے پیچھے، جن کو آرتش کہتے ہیں، ان کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، سائبر وارفیئر بھی ہو سکتی ہے، اور سسٹمیٹکلی بہت سارے ان کے پاس آپشنز جو ہیں اویلیبل ہیں، وہ ان کو سٹرائک کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایران نے بھی وارن کیا ہے، اور ریسنٹلی ایز پر دی رپورٹ جو میڈیا میں آئی ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے which has a range of 10,000 kilometers. So 10,000 kilometers means anywhere across the globe آپ اس کو کر سکتے ہیں. Then they have ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ ایک لیزر ویپن سسٹم ان کے پاس ہے جس کو وہ سراج کہتے ہیں for the air defense system. لیکن بتایا جاتا ہے again this has been provided by China. So اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں کہ ایران کو ڈی گریڈ آلریڈی کر چکے ہیں، پراکسیز ان کے ڈی گریڈ ہو چکے ہیں، لیکن ایران کے اوپر وہ پریویل پھر بھی نہیں کر سکتے. ایران بہت بڑا ملک ہے اور اس کا سائز دیکھ لیں، اور تو ان کے پاس جو کیپیبلٹی ہے، الٹیمیٹلی وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کریں گے، اور میرا خیال میں آدھا اسرائیل غائب ہو جائے. اوکے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی بار سے حملہ تیز ہوگا. ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اب بات کرتے ہیں جوہر صاحب. اب ایران سے امریکہ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیا پوٹینشیل تھریٹ تو وہ ہے نہیں، نیوکلیر بام بنانے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بنائیں گے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو پچھلا اٹیک امریکہ پہ کیا، انہوں نے کہا ہم نے تو سب کچھ تباہ کر دیا B-2 بامبرز استعمال کر کے. تو اس وقت یہ سیٹل ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا ایران سے مسئلہ؟ اور بنیادی مسئلہ پھر رہ کیا گیا اگر تو وہ سب کچھ پچھلے اٹیک میں اچیو ہو گیا تھا؟ جی میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے کامنٹس میں، میڈیا کو جب ایران میں پروٹیسٹ کافی زیادہ اپنی شدت پہ تھے، کہ دیکھیں 3 سینیریوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر امریکہ نے دیکھا کہ سچویشن رائپ ہے رجیم چینج کے لیے اور ان کی انٹرونشن سے وہ ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف جائیں گے. اس کے لیے ان کو ایک بہت زیادہ براڈ بیسڈ انٹرونشن کرنی ہوگی، جس میں پھر وہ ظاہر کمیونیکیشن سینٹرز، کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹرز، ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز، پھر ان کی جو باقی اسٹرائکس ہیں ظاہر نیوکس اور میزل سائٹس پہ تو کریں گے ہی، ڈیفنس سسٹمز وغیرہ باقی جو رہ گئے ہیں، تو وہ بہت ہی براڈ بیسڈ. لیکن اگر انہوں نے دیکھا کہ وہ سچویشن نہیں ہے تو پھر وہ نہیں کریں گے. اور پھر دوسری جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے اور میزلز سائٹس ہیں ان پہ اگین اسٹرائکس کریں گے. اس لیے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تو تھا کہ جی ہاں ہم نے اس کو ختم کر دیا، لیکن جو انٹرنیشنل اسیسمنٹ تھی اور خود امریکہ کی جو اسیسمنٹ تھی امریکہ کی ایجنسیز کی، وہ یہ تھی کہ وہ ڈیمیج ضرور ہوا ہے لیکن وہ ریپیریبل ہے. تو وہ اس لیے وہ ابھی بھی آن دا جو ہے چیز آن دا ٹیبل ہے. امریکنز اس کو ابھی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے نیگوشیٹ بھی ایران بار بار کرنے کے لیے تیار تھا. ایران نے اندیا دیا تھا کہ وہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح کی کنسیشنز امریکہ اب چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ وہ زیرو انریچمنٹ پہ آ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ میزائل پروگرام کی بھی بات کریں جو پہلے نہیں ہو رہی تھی. تو وہ اگر ایران نہیں مانے گا تو پھر وہ اسٹرائکس ہو سکتی ہیں. تیسری کوشش جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ یہ سارا ایک سینیریو اس طرح کا کریٹ کر دیں اور اس طرح کے ایمبینس کے ایران کو لگے کہ بس یہ ایمیننٹ ہے سب کچھ، اور وہ کوئی بہت ہی میجر کنسیشنز کرنے پہ تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم بالکل ہی چھوڑتے ہیں، زیرو انریچمنٹ پہ آ جاتے ہیں، میزائل پروگرام بھی چھوڑتے ہیں. اس صورت میں پھر وہ اسٹرائکس نہیں کریں گے. تو یہ ہے اس لیے کیونکہ جو نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا اور جو میزائل پروگرام ہے اس کو ابھی بھی امریکنز بھی اور ان سے زیادہ اسرائیلیز اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں. اور کیونکہ امریکہ کے اور اسرائیل کے انٹرسٹ جو ہیں اس مسئلے پہ کوئنسائڈ کرتے ہیں، کنورج کرتے ہیں، اس لیے وہ اگر کریں گے بھی کچھ تو وہ کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ پاسبلٹیز جو ہیں اسی طرح سے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن یہ تینوں سینیریوز ہو سکتے ہیں. جوہر صاحب اب کیونکہ یہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں یہ گھر تو بیٹھے گی، سیٹلمنٹ تو ہوگی، یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے بیشک کسی سال کے اندر 6 مہینوں کے بعد جب بھی ہوگی، جب یہ تمام گرد بیٹھ جائے گی اور سیٹلمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک سوویت ٹائپ کی سیٹلمنٹ ہوگی، ایک نظریاتی قسم کا اتحاد اس سے ابھر کر نکلے گا جیسے پاکستان، سعودیہ، ترکی اتحاد کی طرف جا رہے ہیں؟ کس قسم کی سیٹلمنٹ اس کے اینڈ پر ہمیں نظر آتی ہے؟ مطلب اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اب وہ جب 10 سیٹل ہوئے گی تو پھر کیا کنفیگریشن ہوگی ریجنل، تو دیکھیں ایک تو خیر لانگر ٹرم آبجیکٹیو امریکہ کا جو ہے اس خطے میں ایران کا رجیم چینج بھی ہے لانگر ٹرم آبجیکٹیو اسرائیل کا اور امریکہ کا، کیونکہ اس سے ان کو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جو ایڈوانٹیج بھی مل سکتا ہے اس ریجن میں. وہ اس لیے کہ دیکھیں ایک بلاک تو ہے نا جس کو وہ ایٹ لیسٹ ویسٹرنز اس کو ایک بلاک سمجھتے ہیں کہ رشیا، چائنا، نارتھ کوریا اور ایران، وہ اس کو دیکھتے ہیں ایز اے بلاک، تو اس کو بھی وہ ویکن کرنا چاہتے ہیں.
بٹ لیٹس سے کہ جب جسٹ سیٹل ہوتی ہے اور جس طرح سے بھی ہوتی ہے تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اتحاد بننے کو جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے بنے کہ جی کیا ایران میں ہوگا یا کیا باقی جگہ پہ. وہ تو کچھ ملکوں کی آپس میں بہت زیادہ دیکھیں ہم آہنگی ہے, جس طرح پاکستان کی ہے, ترکیہ کی ہے, سعودی عرب کی ہے پاکستان کے ساتھ, اب ترکیہ کے ساتھ بھی ان کی زیادہ ہو رہی ہے پہلے سے. تو اس میں کیونکہ دنیا ملٹی لیٹرلزم کی طرف جا رہی ہے, ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے, تو اس میں ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ ویسے ہی نظر آئے گا. یہ جس طرح کی آرگنائزیشن ہے ایس سی او ہے مثال کے طور پہ, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, وہ بھی زیادہ اسٹرینگتھن ہوگی آگے, بلکہ لگ رہا ہے کرائن ایسے ہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو برکس ہے وہ بھی اور اسٹرینتھن ہو سکتی ہے, وہ اس کا پرویو زیادہ اکنامک ہے. ایس سی او کا پرویو کاؤنٹر ٹیررزم بھی ہے, سیکیورٹی کوآپریشن بھی ہے اور اکنامک بھی ہے. اسی طرح اور آرگنائزیشن مثال کے طور پہ ای سی او ہے. پھر دیکھیں سینٹرل ایشیا کی پاکستان, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے تعلقات آپس میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گے, اور اکنامک بھی اور باقی ساری چیزوں میں بھی لنکیجز جو ہیں زیادہ سے زیادہ بنیں گی. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے, مطلب جو ہے نا, دیکھیں اگر ریجنل انٹیگریشن ہوتی ہے یا ریجنل کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, وہ سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. تو اس کو اس طرح سے میں نہیں دیکھوں گا کہ جی وہ کوئی جو ہے نا صرف جیو اسٹریٹجکس جو اس وقت جو انٹر پلے ہو رہا ہے, جو اسٹریٹجک انٹر پلے ہے, صرف اس کے مضمرات ہیں. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ دنیا میں کافی سارے ملکوں کو اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک ملٹی پولیرٹی زیادہ بہتر ہے, اور وہ آہستہ آہستہ آپس میں کنیکٹیوٹی بڑھا کے اور لنکیجز بڑھا کے وہ اپنی پوزیشن اسٹرینتھن کر رہے ہیں, سیکورٹی وائز بھی اور اکنامکلی بھی. ٹھیک ہے, اور لیکن کسی کے لیے وہ ڈسٹرکشن نظر آتی ہے, کسی کے لیے اپرچونٹی نظر آتی ہے, لیکن بہت سے ممالک کو یہ سوچنے کا ضرور موقع ملا ہے کہ انہیں مستقبل کے لیے اتحاد کون سا ضروری ہے اور زیادہ لانگ ٹرم کون چل جائے گا. ناظرین بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد صاحب موجود تھے, جوہر سلیم صاحب موجود تھے, شازیہ چیمہ صاحبہ موجود تھی اور بریگیڈیئر مسعود صاحب موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.